डॉक्टर ने जैसे ही मेरे शोहर की गोद में मेरी बेटी को लाकर रखा, मेरा शोहर गुस्से से आग बबूला हो गया और चीख चीख कर कहने लगा, ये बच्ची मेरी नहीं बल्कि ये मेरी बीवी की नाजायज़ औलाद है। मेरे वालिदैन और भाई सदमे से इसको देख रहे थे। मेरी माँ ने रोते हुए मेरी तरफ देखा तो मैंने शर्मिंदगी से आंखें बंद कर ली, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बेटी हुई है, मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी और मेरे शोहर की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारी पहली बेटी हो। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ के अपनी बेटी को गोद में लेकर देखा। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा, मैं बेहोश हो गई। काफ़ी थक चुकी थी अपनी बेटी को पैदा करने के बाद। तकरीबन मुझे 5 मिनट ही हुए थे जब अचानक से गनुदगी से मैं उठी। मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा था। घबरा कर मैंने इर्द गिर्द देखा तो मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और सब घर वाले मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। मैंने अपने शोहर को देखा और इसे देखकर मुस्कुरा दी। वो नरमी से मेरे करीब आए और बोले, कैसी हो तुम, ठीक हो ना? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मेरा शोहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता था और ये बात मैं अच्छी तरह से जानती थी। बाज़ औक़ात बच्चे पैदा करते हुए औरतों को यही परेशानी होती है कि कहीं बेटी का सुनकर इनके शोहर इन पर गुस्सा ना करें, लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा शोहर कभी भी ये नहीं सब नहीं करेगा। बच्चा कहाँ है हमारा? वो इंतहाई नरम लहजे में पूछ रहा था। तभी पीछे से नर्स ने आकर इसे पुकारा और इसकी गोद में मेरी बच्ची थमा दी। मैंने गहरा सांस लेकर अपना सर पीछे तकिए के साथ टिका दिया। अब मुझे इंतज़ार था कि कब मेरा शोहर मेरा शुक्रिया अदा करे और मेरी बेटी का माथा चूम के इसे बाप के लम्स का एहसास दिलाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो हुआ था वो मैं कभी मार कर भी नहीं सोच सकती थी। मेरी बेटी को देखते ही मेरे शोहर ने ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने हैरत से आंखें खोलकर देखी तो वो गुस्से में आग बगोला खड़ा मेरी बच्ची को देख रहा था। इसने पूरी कुव्वत से वो बच्ची मेरी माँ की गोद में दे डाली और चिल्ला चिल्लाकर बोला, ये बच्ची नाजायज़ है, ये मेरी औलाद है ही नहीं। मुझे लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी था वो ख्वाब नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी। नुमान जी, आपको क्या हो गया है? मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने बोलने की कोशिश की तो वो मुझे घूर कर बोला, चुप कर जाओ, अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। तुमने समझा क्या है? तुम मुझे धोखा दोगी? मैं इस बच्ची की जान ले लूँगा, ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। मैं जानता था कि ये बच्ची नाजायज़ है, लेकिन मैं सिर्फ इसका इस दुनिया में आने का इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था अगर तुम अपनी गलती की माफ़ी मांग लो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखने में इस बच्ची के साथ करता क्या हूँ। ऊंची ऊंची आवाज़ में कह रहा था, जबकि मेरी तो ज़बान ही मफलूज होकर रह गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने सब लोगों के दरमियान मैं कैसे इसे अपनी पाकीज़गी और अपनी बच्ची की जायज़ होने का यकीन दिलाऊं। एक शर्मिंदगी और दूसरा मारे दुख के मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तभी मेरी सास और देवर भी कमरे में दाखिल हुए और मेरे शोहर को यूँ बोलता देखकर एकदम से ठठक गए। ये क्या हो रहा है नुमान? क्यों तुमने पूरे अस्पताल को सर पर उठा रखा है? ये सुनते ही नुमान भागकर अपनी माँ के गले लग गया और रोते हुए बोला, अम्मा, मेरे साथ धोखा हुआ है। इस औरत ने जो बच्चा मुझे दिया है वो नाजायज़ है, वो मेरा बच्चा नहीं है। मैंने देखा ये बात सुनकर मेरी सास की आंखें एकदम से चमक उठी थी। गोया वो इस बात पर बड़ी खुश हुई थी कि वो बच्चा हमारा नहीं है। वो मंजर मेरी आंखों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया था। ये क्या कह रहे हो नुमान? तुम इतने शौक के साथ कैसे ये बात कर सकती हो? अम्मा, मैं बता रहा हूँ ना, वो बच्चा मेरा नहीं है और बच्चा भी नहीं, बच्ची पैदा हुई है। अरे बेटा, क्या हो गया? बेटियाँ तो अल्लाह की नेमत होती हैं। तुम खामखा परेशान हो रही हो, शायद वहम कर रही हो। वो तुम्हारी ही बच्ची होगी। लो दिखाओ मुझे इधर। ये कहते हुए मेरी सास ने मेरी माँ की गोद से मेरी बच्ची लेना चाही तो नुमान एकदम से दरमियान में आ गया और सख्त लहजे में बोला, ख़बरदार, मैं नहीं चाहता कि आप इससे नाजायज़ बच्ची को हाथ लगाएं और आपके हाथ ख़राब हों। मैं इस बच्ची को ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। ये जो कुछ भी हो रहा था मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। मैंने पूरी हिम्मत मजमता करके अपने शोहर को समझाने की कोशिश की तो उल्टा मुझ पर ही बल पड़ा। तुम खामोश हो जाओ। अगर अब तुमने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला तो मैं तलाक तुम्हारे मुंह पर दे मारूंगा। मुझे तलाक से भाग के डरने ही लगा था। जो शख्स अपनी औलाद को कबूल नहीं कर पा रहा था, इससे क्या उम्मीद रखती।
کہ وہ مجھے طلاق نہیں دے گا۔ میں نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی تو میری ماں نے فوراً سے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا اور کہا کہ چپ کر جو شائستہ، اگر وہ کہہ رہا ہے وہ طلاق دے دے گا۔ لیکن اماں، میں کیسے چپ کر جاؤں؟ آپ سن نہیں رہی کہ وہ شخص کیا باتیں کر رہا ہے میری بچی کے بارے میں؟ 9 مہینے میں نے اس بچی کو اپنے پیٹ میں پالا، اور اب وہ ایک جھٹکے سے کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اولاد ناجائز ہے؟ حالانکہ کتنا خوش تھا یہ بھی بچے کے لیے۔ یعنی جو کچھ کیا یہ دکھاوا تھا، یہ ڈرامہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے تو اپنا ہوش نہیں تھا، لیکن اچانک سے جو جھٹکا میری جان کو ملا تھا، میرے لیے یہ بہت بھاری تھا۔ آنٹی خاموش کروا لیں اسے، ورنہ میں اپنے آپ کو کھو بیٹھوں گا، اور یہ بچی دکھائیں ادھر مجھے۔ یہ کہتے ہوئے نعمان نے میری ماں کی گود سے وہ بچی چھینی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے فوراً سے پہلے کمبل دوسری جانب پھینکا اور اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرنا چاہی، لیکن مجھ سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اماں جا کر دیکھیں اسے۔ جب میں نے خود کو بے بس محسوس کیا تو میں نے اپنی ماں کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ ماں سر ہلا کر فوراً سے نعمان کے پیچھے بھاگی۔ میرا بھائی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ ساس اور دیور بھی دروازے میں کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد میری اماں اور بھائی واپس آئے تو انہوں نے نفی میں سرا لایا اور کہا کہ ہم نے پورے اسپتال میں نعمان کو ڈھونڈ لیا ہے، نہ جانے وہ بچی کو لے کر کہاں چلا گیا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری بچی کی قبر کھود کے اسے بیچ میں دفن کر دیا گیا ہو۔ کیا اس دن کے لیے میں نے 9 ماہ کی تکلیف اٹھائی تھی کہ میرا شوہر مجھے اپنی بچی کے لمس کو بھی محسوس نہ کرنے دے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے یا آسمان، میں یہاں سے غائب ہو جاؤں یا میری جان نکل جائے۔ میں اپنی بچی کو محسوس تک نہیں کر پائی تھی۔ میں اونچی اونچی رونے لگی۔ وارڈ میں موجود سبھی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، بلکہ ہمارے درمیان جو تماشا لگا تھا وہ لوگ اس پورے تماشے کے واحد گواہ تھے۔ مجھے لیکن اب اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی روتی رہی۔ تبھی نرس نے آ کر مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیا کہ ان کے لیے پریشانی لینا خطرناک ہے۔ فی الحال انہیں کچھ دیر کے لیے ہم بے ہوشی کی دوا دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ معاملہ دیکھیں گے۔ وہ مجھے ٹیکا لگانے لگی تو میں ان سے کہنے لگی، خدا کا نام ہے پولیس کو بلا دو۔ میرا شوہر میری بچی کو نہ جانے کہاں مار کے پھینک آئے، لیکن اسپتال والوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ انہیں اپنے اسپتال کے نام اور شہرت کی کافی پریشانی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو وہ آپ گھر جا کر حل کریں۔ اسپتال والے نہ ذمہ دار ہیں اور نہ ہی وہ ان معاملات کو یہاں دیکھنے دیں گے۔ ان کی بات بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے خاموش ہونا پڑا، لیکن میرا دل پوری طرح سے رو رہا تھا۔ تبھی لڑکی نے مجھے نیند کا ٹیکا لگا دیا، پر مجھے نیند پھر بھی نہیں آئی۔ تقریباً 2 ٹیکے مزید لگنے کے بعد جا کر کہیں میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پہنچی تھی۔ بے ہوشی میں بھی بار بار مجھے وہی خواب دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی میری بچی کو مار رہا ہے یا پھر میری بچی گہری کھائی میں گر رہی ہے۔ میرے لیے تو بے ہوشی بھی عذاب بن گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی ہی دیر میں اٹھی تو صرف میری ماں اور بھائی کمرے میں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے شرمندگی سے اپنی آنکھیں جھکا لی تو ماں نرمی سے میرے قریب آئی اور میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، شائستہ قسم ہے تمہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ، نعمان جو کچھ کہہ رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ میں نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں، آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ میں نے جواب کے بجائے سوال کیا تو اماں سختی سے بولی، شاید تھا۔ میں نے جو کچھ پوچھا ہے مجھے صرف وہ بتاؤ۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں جو بھی حقیقت ہے۔ مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ماں کے لیے اولاد کبھی بھی غلط نہیں ہوتی، اگر ہو بھی تو ماں اولاد کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بتاؤ مجھے۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بھی شرمندگی سے پہلے تو سر جھکا کر بیٹھا تھا، لیکن میرے دیکھنے پر اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا تو میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا، اب تم چھوٹے نہیں رہے ہو، تمہاری بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں جہاں میرا شوہر میرے ساتھ نہیں کھڑا وہاں پر میری ماں اور میرا بھائی کھڑے ہوں، بجائے اس کی شرمندگی سے سر جھکا کر کمروں سے باہر نہ نکل جائیں۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں پاک ہوں اور یہ بچہ جائز ہے۔ اب نہ جانے میرے شوہر کے دماغ میں یہ خناس کس نے ڈالا ہے، میں اس بات سے بالکل ہی انجان اور بے خبر ہوں۔ اس بات پر اماں نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے شکر ادا کرنے لگی۔ میرے بھائی نے بھی نرمی سے میرا ہاتھ تھاما
اور مجھے دلاسا دینے کے انداز میں بولا، پریشان مت ہو، ہم ہیں نا، یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا نعمان بھائی کو، وہ ایسے نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کسی نے اس کا ذہن خراب کر دیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بچی ٹھیک ہوگی۔ تم اللہ سے دعا کرو۔ لیکن شاید میری دعاؤں میں اتنی طاقت نہیں تھی، یا شاید ان کی قبولیت کا وقت نہیں آیا تھا کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ البتہ مجھے وہاں سے اپنے سسرال لے جایا گیا، یہاں تک کہ مجھے نعمان نے میرے گھر میں بھی نہیں جانے دیا۔ ہم اگلے دن ہی گھر آ گئے تھے۔ وہاں پر میں بے صبری سے اپنی بچی کو ارد گرد تلاش کر رہی تھی، لیکن میری بچی مجھے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دی۔ یہ بات میرے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھی۔ میں نے پہلے تو خود پہ ضبط باندھ رکھا تھا، لیکن رات کو جب نعمان کمرے میں آیا تو میں چیختے ہوئے بولی، میری بچی کہاں ہے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنی بچی چاہیے۔ لیکن اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کروٹ لے کر بیڈ پہ لیٹ گیا، جبکہ میرے اندر چھریاں چل رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پھر سے اسے پکارا تو وہ نرمی سے بولا، چپ کر جاؤ شائستہ، سو جاؤ، اور جو بات تم پوچھ رہی ہو اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس جواب؟ تم نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی ہے، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ میں خاموش ہو کر سو جاؤں؟ نعمان، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ مجھے نیند کیسے آئے گی؟ میرے لیے اگلا سانس لینا محال ہوا پڑا ہے، اور تم مجھے سونے کے مشورے دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں سونا تو مت سو، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ تبھی میں بھاگ کر اس کے قریب گئی اور اس کے بازو پوری مضبوطی سے تھام کر بولی، نعمان، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ، مجھے بتا دو میری بچی کہاں ہے؟ کیا تم نے میری بچی کو کچھ کیا تو نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک دم سے میری ٹون میں فرق آ چکا تھا۔ میں جو ابھی کچھ دیر پہلے انتہائی غصے میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، اچانک ہی میرے لہجے میں بسی در آئی تھی۔ میں اس کے پیر پکڑ کر اونچی اونچی رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ نعمان نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کافی پریشان کھڑی تھی اور مجھے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر بولی، نعمان بیٹے، بہت کر لیا تم نے، جاؤ جہاں پر بھی دے کر آئے ہو بچی کو لے کر آؤ۔ دیکھو رو رو کر کیا حال بنا لیا ہے تمہاری بیوی نے۔ کیا ہم نے اس دن کے لیے تمہیں بیوی لا کر دی تھی؟ یہ بات سنتے ہی نعمان سختی سے بولا، اماں وہ بچی نہیں رہی۔ میں یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجھے وہ بچی قبول ہی نہیں ہے۔ ناجائز لڑکی ہے، وہ کیسے میں اپنے گھر میں رہنے دے سکتا ہوں؟ ہاں، یہ یہاں پر میرے ساتھ رہے، میں وعدہ کرے کہ اب ہونے والے بچے جائز ہوں گے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے بچوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ بات سنتے ہی میں حلق پھاڑ کر چیخی۔ قریب پڑا گلدان اٹھا کر میں نے نعمان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی میری ساس نے مجھے پکڑ لیا اور گلدان میرے ہاتھ سے لے کر نیچے پھینک دیا۔ بیٹا، تم نے کیوں کیا؟ اگر وہ جائز ہے یا ناجائز ہے تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے اس کی جان لینا۔ میری ساس اب اسے سمجھانے لگی تھی، لیکن وہ خاموشی سے کھڑا ان کی بات سن رہا تھا۔ مجھے نہیں رہنا، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ تم جب اپنی ماں کے سامنے مجھے خاموش کھڑے دیکھا تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ انسان پاگل ہو گیا ہے اور میں اس پاگل کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی۔ ایک مرتبہ تو میں اپنی بچی کی جان پر کھلواڑ برداشت کر لوں گی، لیکن دوبارہ یہ سب نہیں ہوگا۔ تو میں نے وہیں پر کھڑے کھڑے طلاق کا مطالبہ کیا، جس پر نعمان سختی سے بولا، خبردار، اگر تم نے اپنے منہ سے طلاق کی بات کی تو طلاق کی بات نکالی دو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم میری زندگی عذاب بنا کر بیٹھے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر میرے بچے ناجائز ہیں یا میں تمہارے ساتھ اچھے تعلق میں نہیں ہوں تو پھر مجھے رکھنے کا فائدہ؟ نعمان اونچی آواز میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لیکن پھر بھی تمہارے بھائی کو میری بہن کو طلاق دینی ہوگی۔ اگر میرا گھر خراب ہوگا تو میں تمہارے بھائی کا گھر بھی خراب کر دوں گا۔ میں نے چونک کے اپنی ساس کو دیکھا اور پوچھا، یہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ اس سے صرف میرے بھائی کا گھر خراب نہیں ہوگا، اس کی بہن کا گھر بھی خراب ہوگا۔ آنٹی، آپ سمجھائیں اسے، کیوں یہ اتنی باتیں کر رہا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے تو مجھ سے بیٹھ کر آرام سے بات کرے، لیکن یہ میری بچی کو ختم کرنے کے بعد مجھ پر ہی چڑھائی شروع کر رہا ہے۔ بول بول کر میرا تو گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری ساس کے چہرے پر بھی کافی پریشانی تھی، کیونکہ میری نند کی ابھی تک کوئی بھی اولاد نہیں تھی، اور بھلا میری ساس کہاں چاہے گی کہ اسے طلاق ہو۔ وہ فوراً سے پہلے میرے دیور کو بلا کر لائی اور کہا، جاؤ قریبی کوئی کلینک ہے تو وہاں سے ڈاکٹر کو بلا لو۔
پہلے تو میں شائستہ کو چیک کراؤں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر نعمان سے بات کرتی ہوں۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے گھر میں یہ تماشا ختم نہیں ہو سکتا کیا؟ دیور اپنی ماں کے بات سنتے ہی بھاگتا ہوا ڈاکٹر کو بلا لایا۔ ڈاکٹر نے آ کر علاج کیا تو کیا کرنا تھا، مجھے بے ہوشی کا ٹیکا لگا دیا۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ اس کے بعد یہ پورا تماشا تقریباً 1 ہفتے تک چلتا رہا۔ میں جیسے ہی بے ہوشی سے اٹھتی تو اپنی بچی کے لیے چیخنے چلانے لگتی۔ میری ماں اور بھائی کو بھی اس سارے کام کا نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ میں جب اٹھتی میرے رونے سے تنگ آ کر میرا شوہر اور ساس مجھے بے ہوشی کے ٹیکے لگا دیتے۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اپنی بے ہوشی کے باوجود میں صرف اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ مجھے یہ دنیا اپنے لیے کسی قید اور عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دفعہ مجھے ہوش آیا تو میں بے ہوش بن کے لیٹی رہی۔ میں نے نہ چلایا نہ چیخا کیونکہ مجھے کچھ وقت چاہیے تھا سوچنے کے لیے کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ آیا ان درندہ صفت کو لوگوں کے ساتھ مجھے رہنا بھی ہے یا نہیں؟ تقریباً 1 گھنٹے تک میں اپنے خیالات میں گھومتی رہی، لیکن یہ 1 گھنٹہ میرے لیے کافی فیصلہ کن ثابت ہوا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا میں یا تو مر جاؤں گی یا پھر یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور ان لوگوں کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ضرور کروں گی۔ یہ وہ دور نہیں جب زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ میں پڑھی لکھی ہوں، میں اپنی بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ بے شک مجھے اس کی قبر کھدوا کر بھی DNA ٹیسٹ کروانا پڑا تو میں ہر حالت میں وہ DNA کروا کے رہوں گی۔ میں نے خود کو اچھی طرح سمجھا بجھا لیا اور اٹھنے کی کوشش کی تو پھر کچھ سوچ کر لیٹ گئی، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں چل کر دروازے تک بھی جاؤں۔ بے ہوشی کی دوائیاں کھا کھا کے میرا جسم کافی لاغر ہوا پڑا تھا۔ میں نے تحمل سے کام لینے کا فیصلہ کیا اور سوچا مجھے 3 سے 4 دن یہیں پر رہنا چاہیے، اس کے بعد دیکھوں گی کیا کرنا ہے۔ اب میں ہوش میں تو آ چکی تھی، لیکن نہ میں چیخ رہی تھی نہ چلا رہی تھی۔ میری ساس مجھے وقت پر کھانا وغیرہ دے دیتی، لیکن میرا شوہر وہ مجھے دیکھتے ہی مجھ سے نگاہیں چرانے لگتا۔ اس نے 1-2 مرتبہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میں نے نہ اس سے بات کی نہ ہی اس کی بات کا جواب دیا۔ میرے لیے وہ شخص مر چکا تھا اور میں اس پر انا للہ بھی پڑھ چکی تھی۔ ٹھیک ہی 1 ہفتے بعد جب مجھے لگا کہ وہاں کچھ حالات بہتر ہو گئے ہیں تو رات کے وقت چپکے سے میں نے اپنا برقع اوڑھا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا رخ تھانے کی طرف تھا۔ ابھی میں نے تقریباً 2 گلیاں ہی عبور کی ہوں گی جب پیچھے سے مجھے کسی کے بھاگتے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں رک گئی تو دیکھا میرا شوہر پیچھے تھا، جو اونچا مجھ سے معافی مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، خدا کا نام شائستہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں پہلے ہی بہت دکھوں میں گھرا ہوا ہوں، تم مجھے مزید دکھ مت دو، تم دکھوں میں گھرے ہوئے، کیا تمہاری زبان نہیں؟ کام بھی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے تم نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے، تم نے میری بچی کی جان لے لی ہے اور اب تم کہتے ہو کہ تم پریشان ہو، تم دکھوں میں ہو۔ نسبتاً میں نے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا کیونکہ رات کا وقت تھا اور میں اس وقت محلے میں کوئی بھی تماشا نہیں لگوانا چاہتی تھی، لیکن میرا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کے میں اپنے شوہر کا گلا دبوچ کر اس سے پوچھوں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں تمہیں جن میں تم گھرے ہوئے ہو۔ میں مزید وہاں پر نہیں کھڑی رہنا چاہتی تھی، تبھی میں نے تیز قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ یہ وہی وقت تھا جب میرا شوہر میرے پیچھے آیا اور آتے ہی اس نے میری کلائی تھام لی اور رو رہا تھا، لیکن اس کا رونا میرے پر بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میرے سامنے ڈرامہ کر رہا ہے تاکہ میں یہاں سے نہ جاؤں، پر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میرے شوہر کو یقین ہے کہ میری بچی ناجائز ہے، پھر وہ بار بار مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیوں پریشان کر رہا ہے، کیوں مجبور کر رہا ہے۔ یہ بات میرے اندر خود بن جا رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا نعمان، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر گزروں۔ لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور روتے ہوئے بولا، بس 1 موقع مجھے دے دو۔ میں نے بہت سوچا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ میں واقعی میں ظلم کر رہا ہوں۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ سارا دکھ مجھے اپنے اوپر اٹھا لینا چاہیے، لیکن تم بھی ماں تھی بچی کی، یہ دکھ میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا، اور اگر تمہیں حقیقت نہ بھی بتاؤں تب بھی تم اپنی بچی کے دکھ میں مر جاؤ گے۔ یہ بات میں دیکھ چکا ہوں، لیکن مزید تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتا۔ کیا مطلب نعمان، میری بچی زندہ ہے؟ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے ایک دم پرجوش ہو کر پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ نعمان، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہاں ہے میری بچی؟ زندہ ہے کیا وہ؟ میں نے بری طرح اس کا کالر کھینچ کے جھنجھوڑ رہی تھی۔ مجھے ابھی اور اس وقت اپنی بچی کے پاس جانا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر وہاں تک پہنچ جاؤں۔
لیکن نعمان نے ابھی ہاں یا نہ میں کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات مجھے مزید پریشان کر رہی تھی۔ نعمان، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ مجھے بتا دو میری بچی زندہ ہے یا نہیں، ورنہ میں مر جاؤں گی، خدا کی قسم میں مر جاؤں گی۔ کیا تمہیں ایک ماں کی تڑپ دیکھ کر بالکل بھی دکھ نہیں ہو رہا؟ تمہارا دل اتنا بھی نرم نہیں رہا کیا؟ یہ جملہ سنتے ہی نعمان نے کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور رونے لگا۔ مجھے اس کی رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے لمس نے مجھے اتنا ضرور سمجھا دیا تھا کہ واقعی میں وہ پریشان ہے۔ ضرور اس کے دل کے اندر کوئی بات ہے جو اب تک چھپاتا آیا ہے اور مجھے نہیں بتائی، لیکن اب اس کی برداشت ختم ہو چکی ہے۔ میری غلطی ہے شائستہ، جو کیا ہے میں نے کیا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں اپنے اعتماد میں لے کر سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ نہ جانے میں نے کیا سوچ کر لیا کہ یہ سب کچھ تم برداشت کر لو گی، لیکن تمہاری اتنی بری حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے کتنا ہی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ وہ بول رہا تھا، تبھی میں نے فوراً سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا اور کہا، نعمان، باقی باتیں مت کرو، مجھے صرف یہ بتاؤ میری بچی کہاں پر ہے، وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ اس بات پر نعمان نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، ہماری بچی بالکل ٹھیک ہے، زندہ ہے، لیکن میں بڑا بدبخت باپ جو اپنی بچی کو وہ سہارا نہیں دے سکا، وہ پیار نہیں دے سکا، بلکہ اس نے تو اپنی بچی کو اس کی ماں سے ہی دور کر ڈالا۔ نعمان، باتیں مت کرو، مجھے لے کے چلو میری بچی کے پاس، وہ جیسی بھی ہے جہاں بھی ہے مجھے لے چلو ابھی اور اسی وقت۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم چلتے ہوئے مین روڈ پہ آ گئے۔ وہاں پر تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد ہی ہمیں ایک رکشہ مل گیا تھا جس پر بیٹھ کر ہم شہر سے باہر آ گئے۔ میرے دل کی حالت کافی خراب تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر بچی زندہ ہے اور نعمان یہ جانتا بھی ہے تو وہ یہ سب کچھ چھپا کیوں رہا ہے، اور شہر سے باہر اس نے بچی کو کیوں رکھا ہوا ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ جھوٹ بول کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، تو کبھی لگتا سچ ہے، لیکن میں نے ان تمام باتوں سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میرے لیے اہم بات یہی تھی کہ میں اپنی بچی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکوں۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگی تھی ہمیں اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جہاں پر نعمان مجھے لے کے جانا چاہتے تھے۔ شہر سے باہر پہنچے تو ایک بہت ہی پرانا سا گھر تھا۔ گھر کی خستہ حالی ہی بتا رہی تھی کہ وہاں پر رہنے والے کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے۔ ہم گھر کے اندر گئے تو ایک عورت میری بچی کو گود میں لے کر بہلا رہی تھی، جبکہ بچی مسلسل رو رہی تھی۔ ابھی نعمان نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ یہ ہماری بچی ہے۔ میں بھاگ کر اس عورت کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ سے بچی کو چھین کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ عورت نے بھی خاموشی سے بچی مجھے دے دی۔ میں بے اختیار کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی تو کبھی گال۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس بچی کو واپس سے اپنے اندر لے جاؤں۔ تقریباً 15 منٹ اسے پیار کرنے کے بعد نعمان نے بڑی نرمی سے بچی میرے ہاتھ سے لینا چاہی، لیکن میں بھدک کر پیچھے ہوئی اور کہا، خبردار، جو دوبارہ میری بچی کو مجھ سے الگ کیا تو میں نہیں دوں گی۔ اس بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا اور ہاتھ اوپر کر کے بولا، ہاں ہاں مت دینا اپنی بچی مجھے، لیکن پہلے میری بات سن لو۔ میں جانتا ہوں میں تمہارا مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بچی جائز ہے۔ میں نے اس دن جو کچھ کہا تھا وہ صرف اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کہا تھا۔ اگر میں یہ الفاظ نہ کہتا تو نہ جانے میری بچی کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ میں حیرت سے آنکھیں کھولے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لیتی کہ اتنے بڑے بڑے جملے اس نے میری بچی کے بچاؤ کے لیے کہے تھے۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، نعمان، میں تمہیں معاف کر دوں گی، لیکن تمہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تو مجھے اور میری بچی کو ہمارے حالات پر چھوڑ دے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے رونے لگا اور بولا، کاش میں یہ کر سکتا، لیکن میں بھی اپنی بچی سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ تم۔ ہاں تو پھر تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ بتاؤ نا مجھے، کوئی ایسی وجہ دو کہ مجھے یقین آ جائے۔ تم نے جو کچھ کیا وہ حقیقت تھا اور وہی کرنا اس وقت کا تقاضا بھی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ نعمان کبھی بھی اپنی بات پر پورا نہیں اتر پائے گا، لیکن جب اس نے بولنا شروع کیا تو میں حیران رہ گئی۔ جانتی ہو نا میری بہن کی اولاد نہیں ہے، تو اس سے پہلے تو مجھے نہیں علم تھا، لیکن جس دن یہ بچی ہونے والی تھی اس دن میں نے غلطی سے اماں کی باتیں سن لی تھی۔ وہ میری بہن کے ساتھ فون پر یہی باتیں کر رہی تھی کہ آج جب شائستہ کے گھر اولاد ہوگی تو کسی طرح سے وہ اس اولاد کو وہاں سے اٹھوا لیں گی۔ انہوں نے کسی عمل سے رابطہ کر رکھا تھا
اس بچے پر جادو کر کے اس کی روح کو کسی نہ کسی طرح نکال کر میری بہن کی کوکھ کو بھرا جائے گا۔ اس دن ہماری بچی بھی پیدا ہونے والی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں، حالانکہ تم جانتی ہو مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی تو میرے دماغ میں صرف یہی کام کیا، میں نے وہ بچی ناجائز ہے کہہ کر اسے منظر سے ہی غائب کر دیا تھا، تاکہ اس بچی کی رسائی ممکن نہ ہو سکے۔ پھر اسے اس عورت کے پاس لے آیا۔ میں اسے کچھ دن کے پیسے دیتا ہوں اور یہ میری بچی کا خیال رکھے گی۔ اگر میں تمہیں بتاتا تو تم جتنی پرسکون ہو، ماں کو اتنا ہی شک ہوتا کہ ہم نے ضرور بچی کو جان بوجھ کر کہیں کیا ہے۔ اب انہوں نے تمہاری حالت بھی دیکھ لی ہے، تو جو وہ کرنا چاہتی تھی وہ نہیں کر پائی۔ میں جانتا ہوں میں نے خود غرضی کی ہے، لیکن میری ماں بھی خود غرضی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اس کی باتیں سن کر چند لمحے کے لیے تو میں خاموش ہو گئی۔ میرا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی اچھی دکھنے والی ساس یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اس بچی کو وہیں پر رکھنے کا فیصلہ کیا اور 1 مہینے بعد جیسے تیسے کر کے ہم نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ پہلے ہمیں مشکل ہوئی تھی، لیکن آج الحمدللہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں اور ہماری بچی ہمارے ساتھ ہے، جبکہ میری ساس ابھی تک یہ نہیں جانتی کہ وہ بچی زندہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے خیال میں وہ مر چکی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔